राइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं पावर ड्राइव टाइम और मैं हूं आपके साथ फहद अब्बासी। और इस प्रोग्राम में हम दाखिल हो चुके हैं अपने सेगमेंट कोरोना और हमारी जिंदगियां। और आज के सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है इन ऑल फॉर्म्स, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन ऑल फॉर्म्स, प्राइमरली एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोविड। दौरान कोविड-19 जो है बच्चों पर जिस तरीके से जबरी मुशक्कत हो, वायलेंस हो, फोर्स्ड लेबर हो, उस पर आज हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में गेस्ट जो हैं मिस्टर अख्तर सैयद हैं, और जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं चाइल्ड राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के। अख्तर साहब खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अख्तर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा चाइल्ड राइट्स मूवमेंट के हवाले से बात करते हैं कि हमारे लिसनर्स को जिनको नहीं पता CRM है क्या, ये जो एक नेटवर्क है उसके बारे में बताइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले इनवाइट करने का। और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट जो है ये एक नेटवर्क है 500 से ज़्यादा INGOs, NGOs और इंडिविजुअल्स का, टू प्रमोट चाइल्ड राइट्स, टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स इन पाकिस्तान। और बेसिक जो हमारा काम है वो पॉलिसी एडवोकेसी के हवाले से, अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से है, और थर्ड डायरेक्ट विक्टिम सपोर्ट के हवाले से हम काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। और इसकी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ थीमेटिकल एरियाज़ पे काम कर रही हैं, जिसके अंदर चाइल्ड गवर्नेंस है, चाइल्ड राइट्स के हवाले से पॉलिसी एडवोकेसी है, अवेयरनेस रेजिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और वाटर सैनिटेशन से जितने भी एरियाज़ हैं SDGs के, वो तकरीबन सारे हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इसको कवर करती हैं। ठीक, ओके। अच्छा, ये तो आपके इदारे का इंट्रोडक्शन हो गया। अख्तर सईद साहब, ये बताइएगा कि हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आप चूँकि चाइल्ड राइट्स मूवमेंट एक पूरा इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्क चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें लोकल नेशनल NGOs भी है और इंटरनेशनल NGOs भी आप में काम कर रही हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से क्या स्टेटस है, क्या डेटा है और क्या सिचुएशन है ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद जो है किसी भी तरीक़े से जो है वो हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हम जो है एक अपने ही ख्यालों में अगर गुम हैं तो हमें ठीक कीजिए भाई, हमारे ख्यालात को बिल्कुल सही जगह पे बताइए कि वाकई हो रहा है तो किस तरीक़े से हो रहा है, किस स्पीड के साथ हो रहा है और इंटेंसिटी क्या है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसे है कि पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है किसी भी किस्म का, वो सिर्फ पाकिस्तान में है या ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल साबित शुदा बात है कि बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब भी कोई बच्चों के हवाले से कानून साजी की बात की जाती है तो हमेशा ये बात मद्देनज़र रखी जाती है कि जो हम इदारा बनाने जा रहे हैं या जो हम लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर बच्चों के, जहाँ पे तालीम की बात आए कि तालीम बच्चे को मिलनी चाहिए, वहीं पे ये मय्यर भी साथ लिया जाता है कि बच्चे को तालीम के दौरान तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। ठीक है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो गमगीर सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस रिकॉर्ड किए गए 2019 में जी उससे 4 गुना ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं 2020 के अंदर। और 2020 का अगर आप डाटा उठाएं तो तकरीबन साहिल की जो रिपोर्ट बताती है, एक इदारा जो कि चाइल्ड राइट्स पर काम करता है, 3000 से ज़ायद केस तकरीबन नियर अबाउट 3000 केसेस जो है चाइल्ड अब्यूज़ के वो रिपोर्ट हुए अक्रॉस पाकिस्तान। इसी तरह अगर आप बात करें तो सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO, जो कि खुद इस वक्त लीड भी कर रही है, सारे CRM के नेशनल सेक्रेटेरिएट उसी के पास है, ठीक है, और वो लीड कर रही है सारी मूवमेंट को। उनकी अगर आप रिपोर्ट उठा लें तो जनवरी 2021 से जून 2021 तक
700 پلس کیسز جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر چائلڈ ابیوز کے ریکارڈ کیے گئے، اوہ جس کے اندر لاہور میں صرف 116 کیسز لاہور میں ریکارڈ کیے گئے اوکے ہیں۔ اوکے لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ آر دا ٹاپ 3 ڈسٹرکٹس جہاں پہ سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ وکٹمائز ہوئے ہیں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے۔ تھوڑا سا میں یہ اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں یا ابیوز کی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، جی اس کی اقسام مختلف ہیں۔ صحیح اس کی بیسک سمپل سی عام فہم ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس سے بچے کو جسمانی، ذہنی ذہنی ہاں یا سیکچولی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، صحیح بالکل وہ وائلنس کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اب یہ وائلنس فزیکل بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی بچے کو تھپڑ مارا ہو، ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کسی بچے کو چوٹ لگائی گئی ہو۔ دوسرا سائیکالوجیکل، سائیکولوجیکل ٹھیک ہے، جس میں آپ بچے کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسے تھریٹ کرتے ہیں تھریٹ کیا ہو، کچھ یا بات اس کہی کے ہو، سامنے ہاں، چیختے چلاتے ہیں جس سے بچہ سہم جاتا ہے۔ بالکل بالکل اچھا، تیسرے نمبر پہ سیکچول ابیوز آتا ہے، جنسی جس تشدد۔ کے اندر آپ بچے کے ساتھ، آپ خود بھی ماشاءاللہ میڈیا پرسن ہیں جی اور عوام کو بھی پتہ ہوگا بالکل کہ ایون ہمارا پاکستان کی مسجدیں بھی بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا اور پڑتا ہے 2 سال تک کے بچے کا کیس پاکستان میں رپورٹ ہو چکا ہے کہ 2 سال کے بچے کے ساتھ بھی ریپ کیا گیا ہے، افسوس بالکل اور یہاں تک ہماری گمگیر صورتحال ہے۔ افسوس۔ اس کے علاوہ جو ایک فارم ہے جس کے طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جو ورسٹ فارم ہم کہتے ہیں اسے، یعنی بدترین فارم ہے، وہ ہے چائلڈ لیبر کی۔ جو بچہ ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جو کام سیکھ رہا ہے، کسی ورک شاپ پہ، کسی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن مکینک وہ پہ اپنے کام گھر کر کا رہا بڑا ہے، اپنے گھر کا بڑا اور ہے جو بالکل، وہ اپنے گھر کا بڑا ہے اسے مختلف لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور اسے متواتر ابیوز کیا جاتا ہے، اوور ٹائم اس سے بغیر کسی پیسے کے کام لیا جاتا ہے، ٹرو اور اس کے سیلف رسپیکٹ شروع میں ہی آپ مجروح کر دیتے ہیں۔ بالکل تو یہ کچھ فارمز ہیں۔ اگر آپ ڈیٹے کی طرف آئیں کہ جہاں پہ بچوں کے جو ابیوز ہوتا ہے اس میں زیادہ ابیوز فیمیل بچوں کے لیے ہے، اوکے گرلز کے لیے ہے یا بوائز کے لیے، ہاں تو ریسرچ بتاتی ہے زیادہ جو 52% تقریباً جو ہے وہ بچیاں اوکے اور 48% بچے جی ابیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کو یہ جان کے شاید حیرت ہوگی کہ ابیوز کرنے والے ہاں 70% سے زیادہ جی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، قریب ترین رشتہ دار یا رشتہ دار ہمسائے یا نکلتے ہمسائے ہیں۔ یا رشتہ دار جو ہوتے ہاں، ہیں جی تو دیٹس وائی ہمیشہ سی آر ایم کا یہ موقف رہا ہے شروع سے کہ ہم بچوں کو ابتدائی عمر میں اچھے ٹچ کے بارے میں، کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہاں، کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا، بڑی کس کی گود میں بیٹھنا ہے، کس کی گود میں نہیں بیٹھنا۔ ہاں بالکل صحیح بات کی اختر صاحب، تھینک یو۔ آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں سی آر ایم سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ چلڈرن ڈیورنگ کووڈ، یہ تو آپ نے ایک جنرل فگر جو دی ہے اور بڑا ہی دل دہلانے والے اور سوچ میں پڑنے والے آپ نے فگرز بھی بتائے ہیں۔ اچھا اختر صاحب، بات کرتے ہیں کہ سال 2019 میں آپ نے کہا کہ کیسز اتنے رپورٹ ہوئے، لیکن 3 گنا کیسز جو ہیں وہ بڑھ گئے، 4 گنا کیسز جو ہیں وہ بڑھ گئے 2020 میں۔ سال 2020 میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں کووڈ کا اٹیک ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ چلڈرن ڈیورنگ کووڈ کے سننے میں یہ آیا، اور ہم نے دیکھا بھی بہت ساری ریسرچز اور بہت ساری چیزیں بھی پڑھی، لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ کورونا کے دوران ان بچوں کے خلاف ہونے والے تشدد جتنا بھی ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کے دوران تشدد میں اضافہ کیوں دیکھنے میں آیا، کیوں آیا؟ لوگ گھروں میں بند ہو گئے، سوشل ڈسٹینسنگ، ورک فرام ہوم ہوا، تو اس میں بچوں پہ کیوں تشدد ہوا؟ اچھا، اس کی بڑی سمپل سی آپ اگر سمجھنا چاہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے گھر کے، جو بھی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ ایک گھر سے ایک تو دور رہتے تھے، بچے اسکول میں جاتے تھے، خواتین یا تو جاب پہ جا رہی تھی یا اپنے گھر کے کام کر رہی تھی، تو ہر بندہ اپنی جگہ پہ مصروفیت میں تھا۔ جب لاک ڈاؤن آیا یا ہم ورک فرام ہوم پہ آ گئے تو اس کے اندر سچویشن یہ ہوئی کہ گھر کے سارے افراد گھر کے اندر موجود ہیں، بالکل بچوں کے اندر ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ پڑا، ایک تو اسکول بند ہوئے، وہ اپنے دوستوں سے دور ہو گئے،
ٹھیک ہے. روٹین جو ان کی لرننگ تھی، جو سیف انوائرمنٹ اسکول کے اندر تھا، وہ ختم ہوا. بہت سارے لوگ اس دوران بے روزگار ہوئے کووڈ کی وجہ سے. مینٹل سٹریس جو ہے وہ انکریز ہوا. لوگوں کی مالی پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں بڑھ گئی، جو اس کی وجہ سے وہ اور چھوٹی زیادہ چھوٹی باتوں پہ فرسٹریشن. گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے. بالکل. جب بھی بڑوں میں جھگڑا ہوا، اس کا غصہ بچوں پہ عموماً اتارا جاتا ہے. یہ عام ایک روٹین ہے ہمارے معاشرے کی. اچھا ہوا یہ کہ جتنے بچے گھر پہ موجود تھے، جی. ٹھیک ہے، بڑوں نے سارا جو اپنا سٹریس ہے، اپنی جو سارا غصہ ہے، وہ بچوں پر نکالنا نکال دیا. شروع کیا. اب ٹھیک. بچہ ونریبل ہے، وہ نہ تو بتا سکتا ہے کسی اور کو، نہ وہ کسی کو فون کر کے ہیلپ لائن پہ بتا سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور رستہ ہے. اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے بچے، وہ ہم اسے کہتے ہیں چلڈرن ود اسپیشل نیڈس. ٹرو. اور ڈیولپ نیشن کے اندر، مہذب دنیا میں، انہیں کہا جاتا ہے چلڈرن ود ڈٹرمینیشن. واو، بیوٹیفل. یہ ڈفرینس ہے. ہاں. ہمیں کانسیپچول کلیئرٹی لے کے آنی چاہیے. ٹرو. جسے ہم ڈسیبل کہتے ہیں، افسوس. ڈفرینٹیبل کہتے ہیں. ہاں. دے آر دا پیپل ہاں. آف ڈٹرمینیشن. پاکستان میں افسوس کے اور ساتھ ہم کیونکہ وہ بیچارے اپنی جگہ سے خود نہیں ہل سکتے، ان کا مختلف مسائل تھے، تو وہ زیادہ اس کا ابیوز کا شکار ہوئے. بالکل زیادہ صحیح. اور اگر پوری دنیا کی ہم بات کریں تو 1.5 بلین بچے اسکول سے دور تھے. بالکل. اور انٹرنیشنل اسٹڈیز جو پہلے 3 مہینے کے اندر کی گئی ہیں، وہ 45 سے زائد ہیں. اور ساری کی ساری یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو بچے گھر پہ تھے پہلے کے زمانے سے، ان پہ جو وائلنس ہے وہ بڑھ گیا، وہ ڈبل ہو گیا کورونا کے ٹائم پہ. اور کورونا کے پہلے شروعاتی 3 مہینوں میں جو ہے 3 ماہ کے اندر بچوں پر تشدد کا جو ایک انٹینسٹی ہے وہ ڈبل ہو گئی. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات آتی ہے، اختر صاحب آگے بڑھیں، کہ پاکستان میں بچوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے حوالے سے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور جس میں سے آپ کے بھی بہت سارے ادارے ہوں گے جو آپ کے نیٹ ورک میں آتے ہیں، یا ماضی میں اس حوالے سے بھی تحقیق ہوئی بھی بہت ساری ہوئی ہیں. سو تھوڑا سا ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے ادارے جو ہیں وہ اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں وائلنس اگینسٹ چلڈرن پر. اور یہ جو جتنی ریسرچ، یہ ہم انٹرنیشنل بات نہیں کر رہے، کووڈ میں پاکستانی ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ ادارے جو کہ بچوں کے حقوق اور تحفظ کے اوپر بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی کچھ ریسرچ کے کچھ انڈیکیٹرز ہمیں بتائیے کہ ان کا ڈیٹا کیا کہتا ہے. اچھا میں بتاتا چلوں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSTO، ان کا ایک کام جو ہے وہ چائلڈ ٹریفلنگ کے اوپر ہے. چائلڈ ٹریفلنگ کے اوپر. اوکے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ FIA، پولیس، دیگر ادارے، ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن بلڈ کی ہے. ٹھیک ہے. کہ بچے، عورتیں، ان کی ٹریفلنگ کو روکا جائے اور ان کو کریکشنل سروسز کی طرف ریفر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کام ہے جو SSTO کے پلیٹ فارم سے ہوا. اسی طرح سائیکالوجیکل سپورٹ کے لیے روزن ایک NGO ہے ہماری پاکستان کی لوکل، CRM کی ممبر ہے. انہوں نے اپنی ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے کہ وہ سائیکالوجیکل سپورٹ دیتے ہیں تھرو ہیلپ لائن. روزن جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے شکار بچوں کی قانونی مدد کرتی ہے. انہوں نے اپنی ایک ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے. ای میل کر سکتے ہیں آپ ان کے نمبرز پہ، ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح بیداری ایک NGO ہے جو کہ کام کرتی ہے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسپیشلی فیمیل سیگمنٹ کے لیے، جو بچیاں ہیں ان کے حوالے سے. یہ تو آپ مختلف اداروں کے حوالے سے بات کریں کہ ان کا جو پرائمریلی ان کا جو فوکس تھا وہ ان تھا، لیکن ان کی جو ریسرچ ان اداروں نے، ان بڑے اداروں نے، نامی ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، تو ان کی تحقیق میں کیا سامنے آیا؟ کچھ ایسے نمبرز بتائیے، وائلنس کے حوالے سے، ٹریفکنگ کے حوالے سے، ابیوز کے حوالے سے، بچوں کے ساتھ جتنے بھی سیکشل ابیوز، مینٹل ابیوز ہوا، اس کا کچھ بتائیے. اور خاص آپ نے کہا تھا کہ میں ایک رپورٹ بھی لایا ہوں، ریسرچ اور تحقیق، تھوڑا سا اس حوالے سے. ہاں جی، میں رپورٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ ٹریکنگ نمبر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو کہ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSTO نے. اور وہ کیا کہتی ہے رپورٹ؟ اور ان کے فگرز جو ہے وہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں. 723 کیس جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے صرف پنجاب کے اندر رجسٹرڈ ہوئے ہیں مختلف تھانوں میں. ٹھیک ہے. مور دین 500 کیسز جو ہے وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں.
اسی طرح جب آپ آ جائیں بچوں کے ابیوز کے حوالے سے، تو ساحل کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک دن کے اندر پاکستان میں کم از کم 8 بچے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں ڈیلی بنیادوں پہ. اور یہ 8 ابیوز آل فارمز کا ابیوز ہے؟ آل فارمز، Okay. آل فارمز، 8 بچے آل فارمز. اچھا، اس کے اندر جب ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں تو پنجاب جو ہے وہ لیڈنگ ہے، جس میں مور دین 50% کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح آپ آ جائیں دوسرے نمبر پہ سندھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ کے پی ہے. جو کیسز ہے اسلام آباد میں اس میں کم ہے، وہ 3% کے نیئر اباؤٹ ہے جو اسلام آباد میں. اسلام آباد کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ پاپولیشن پڑھی لکھی ہے، لوگوں میں آگاہی ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ رورل جو ایریاز ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ان میں چائلڈ ابیوز کے کیسز شہری علاقوں کی نسبت زیادہ ہیں. صحیح. تو جہاں پہ جتنا مختلف آرگنائزیشنز مختلف کام کر رہی ہیں، ابھی ہم ایک اور رپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا ارادہ ہے، ہم اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو 2021 کا مکمل ڈیٹا دے گی کہ چائلڈ ابیوز کے کون کون سے کیسز کس کس ڈسٹرکٹ کے اندر ہوئے ہیں. صحیح. تو وہ ہم پورے انشاءاللہ 1 سال کا ڈیٹا بھی ریلیز کریں گے ٹھیک ہے. ایس ایس ٹی او کے پلیٹ فارم صحیح سے. ہو گیا. اچھا اختر صاحب آگے بڑھیں اور بات کریں کہ اب یہ پورا ہم نے بات کی کہ کووڈ کا دور بھی آ گیا، اس میں بچوں میں جو ہے بچوں پر جبری جو ہے وہ فورس لیبر کی بات کریں، تشدد کی بات کریں، آل فارمز کی بات کریں، وائلنس اگینسٹ چلڈرن. اب یہاں پہ بتائیے کہ والدین، کیونکہ بہت سارے والدین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، والدین کا ان سب عوامل میں کیا کردار رہا ہے؟ آپ جو ہے اتنی بچوں کے ساتھ جو ملوث آرگنائزیشن ہے ان پر آپ کام کر رہے ہیں، ان کو اوور سائٹ کر رہے ہیں ایز اے نیشنل کوآرڈینیٹر آف چائلڈ رائٹس موومنٹ. آپ بتائیں والدین کا کیا کردار ہے یا کیا کردار رہا ہے ڈیورنگ پینڈیمک؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹنگ سکلز ہیں True. ان کی بہت کمی ہے. پہلی بات، ہماری مختلف سی آر ایم کے پلیٹ فارم سے خود بھی اور آرگنائزیشنز نے بھی گڈ پیرنٹنگ پریکٹسز اس کے حوالے سے اویئرنیس دینا شروع کی کہ بچوں کو آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے ڈیورنگ کووڈ یا عام روٹین میں. صحیح. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی بیکورڈ ایریا میں چلے جائیں یا کم پڑھے لکھے گھر میں، تو وہاں پہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. رائٹ. بچے اپنے دل کی بات، اپنے کسی ڈر کی بات اپنے دوست کو بتاتا ہے، والدین کو نہیں بتاتا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے درمیان، ہمیں یہ فل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. آپ بچوں کو اپنا دوست بنائیں، ٹھیک ہے، آپ بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ وہ کوئی بھی بات آپ سے بلا جھجک شیئر کر لیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ باہر کسی نے اس کا ابیوز کیا ہے تو وہ گھر میں آ کے یہ نہ خوف رکھے کہ میری وہ غلطی میرا تھی، رشتہ دار ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، میں شکایت لگاؤں گا، مجھے مار پڑ جائے گی. کیونکہ وہ کہیں گے کہ میری غلطی تھی. ایک تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جو بچے کا سب سے بنیادی حق ہے نا، وہ بچے کی فیملی ایفیلیشن ہے، بچے کی محبت ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، بالکل. آپ بچے کو وہ پیار دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے پھول ہوتے ہیں، انہیں خصوصی توجہ کی ضرورت. ضرور، بے شک، بالکل. ہوا یہ ہے کہ ماڈرن دور کے اندر ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ ٹائم دے ہی نہیں پا رہے جو بچے ڈیزائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک بات بھی مشہور ہے کہ باپ پیسے دیتا رہا بچے کو ہر مہینے، تو بچہ بڑا ترسا ہوا تھا کہ میرے والد میرے ساتھ بیٹھیں، کوئی بات چیت بھی کریں. مہینے کے آخر میں وہ بچہ اپنے والد سے کہتا ہے آپ سارے پیسے واپس رکھ لیں بابا، آپ میرے ساتھ گھنٹہ ایک ٹائم گزار لیں. تو یہ اب حالات آ گئے ہیں کہ ہمارے شاید مالیات اس طرح، اکانومی ہماری اس طرح کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم صبح نکلتے ہیں رات کو جاتے ہیں اور بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے روٹین میں سے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں. دوسرا، ان کو سمجھائیں کہ بڑا ہے، رشتہ دار ہے، کس رشتہ دار سے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے اور فاصلہ کتنا رکھنا ہے. جو بیڈ اینڈ گڈ ٹچ کی ہم بات کر رہے تھے، وہ بچوں کو آپ بتائیں، بچوں کو کانفیڈنس دیں. اور بچوں پہ یہ بھی نظر رکھیں کہ بچے جو دوست احباب بنا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سارا تعلیمی سسٹم آن لائن ہو گیا تھا. بالکل. تو آن لائن بھی بچے ابیوز کا شکار ہوئے،
سیکچول ایکسپلوٹیشن ہوئی ان کی. ہمیں یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے بچے کون سا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کون سا کنٹینٹ ان کے لیے مناسب ہے. ہاں بالکل, یہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. تو اچھا یہاں پہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی کہ آن لائن, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکولنگ ان کی آن لائن ہو رہی ہے. بالکل. تو آن لائننگ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے گا. بہت سارے لسنرز جو ہیں وہ سننا چاہیں گے, وہ جاننا چاہیں گے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آن لائن ابیوز کا بچے کیسے شکار ہوئے, تاکہ ناؤ پیرنٹس تھوڑے سی پیرنٹل ایڈوائزری ذہن میں رکھیں, سوچیں, ان کو وہ فلٹر دیں, ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جی اچھا, میں یہ گزارش کر دوں, جب ہم آن لائن میڈیم کی طرف گئے, ٹھیک ہے, تو ہم نے بچوں کو موبائل کی ایکسیس زیادہ دی ہے, دے دی, انٹرنیٹ کی ہم نے لیپ ٹاپ لے کے دیے بالکل بچوں کو. بالکل, جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے لیپ ٹاپ تک لے کے دیے. ٹھیک. اب بچہ کیونکہ گھر پہ تھا, اس کے سارا دن جو ہے اس کے پاس ٹائم ہے, اور اس کو پتا ہے کہ بھائی میرا آن لائن کلاس ہے, گھر والوں کو بھی پتا ہے, آج کا بچہ ماڈرن ہو گیا, انٹرنیٹ بھی ہے, ہر چیز ہے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ جو سیکچول ابیوز کرنے والے لوگ ہیں, جو بچوں کی بلنگ کرتے ہیں بچوں پہ, جو ابیوزرز ہیں, وہ ہمیشہ ٹریک کرتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹی کو. آپ کی پروفائل پہ جائیں گے, دیکھیں گے کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ بچہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے اور آپ کو اسی طرح کی چیزوں کی طرف لے کے آئیں گے, چیٹ شروع کریں گے, اور پھر وہ اپنی سائڈ پہ لے کے کنٹینٹ اس طرح کا وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں جو بچے کے دماغ پہ اثر ڈالتا ہے. پہلے بچے کے دماغ کے ساتھ کھیلیں گے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ. ہاں, مطلب ان کے ذہن سازی کرنا شروع کرتے ہیں, اور جب ذہن سازی کے دوران ہی وہ ان سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے بچہ سیکچولی ایکسپلائٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ابیوزر کی, تو ابیوزر چیخنا چلانا جو اس طرح کی دھمکی امیز چیزوں پہ آ جاتا ہے. تو اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کے کنٹینٹ دیکھتے ہیں. ان کے فرینڈز آن لائن اگر ہیں تو کون کون ہیں, ان کی اگر چیٹ ہو رہی ہے تو وہ کس طرح کی ہے. گو کہ یہ پرائیویسی سے کنسرن کرتا ہے, لیکن بچوں کی ویل بینگ از دا ٹاپ پیورٹی آف دا پیرنٹس, فار دا پیرنٹس آف کورس. ٹھیک. تو جب بھی گھر کے اندر کوئی آپ فیصلہ کریں تو بچوں کے حوالے سے تو ہمیشہ چائلڈ ویل بینگ کو ایز اے پرنسپل اپنے سامنے رکھیں. زبردست, بہت زبردست بات کہی کہ ایز اے چائلڈ ویل بینگ کو پرنسپل پرائیورٹائز کریں, کہ بچے کی جو ویل بینگ ہے دیٹ میٹرز فرسٹ. اب سیگمنٹ کو بس ریپ اپ کرنے والے ہیں. اختر صاحب تھوڑا سا یہ بھی فرمائیے گا کہ اب ہم نے بات کر دی کہ یہ ادارے ہیں, کووڈ میں بہت تشدد کے حوالے سے آپ نے بتایا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم ہیں, ہم بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہر گزرتے سال اور مہینے کے ساتھ جو ہے بچوں کے خلاف ذہنی, جسمانی جو ہے یا جنسی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں, آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ رپورٹس باقاعدہ کہہ رہے ہیں جو اوتھینٹیکیٹڈ اور ایویڈنس کے ساتھ, جو ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ہو رہی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ پریونٹیو کی طرف آتے ہیں کہ پریونشن کیسے کی جائے. یہ ادارے جو ہیں وہ والدین کو کیسے سپورٹ سسٹم دے سکتے ہیں جو ایک وکٹم ہے. ہمارے یہاں وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وکٹم اگر کوئی ہوا ہے تو کلپریٹ اور کرمنل کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی جتنی وکٹم کے اوپر ہوتی ہے, اور بچہ اور اگین جو ہے وہ اسی ذہنی تناؤ میں کا شکار ہو جاتا ہے کہ میری شاید غلطی تھی, جس کی وجہ سے وہ ڈر بھی جاتا ہے, سہم بھی جاتا ہے. پریونشن کی طرف آتے ہیں کہ ادارے کس طریقے سے پریونٹیو میجرز کر رہے ہیں, رابطہ کیا کیا جائے, کہاں پہ, کوئی ٹول فری, کوئی ہیلپ لائن نمبر, تاکہ والدین بغیر ان کی پرائیویسی کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کیے ہوئے ان سے رابطہ کیا جائے, ان کو کوئی کاؤنسلنگ سروسز دی جائیں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ بتائیے گا. اچھا, ایسا ہے, تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بتا دوں. جی دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کیونکہ ہم ڈیولپ نیشن نہیں ہیں, پہلی بات ہماری ریسورسز بھی گورنمنٹ لیول پہ منیمم ہے. تیسرا یہ ہے, یہ کولیکٹیو کام ہے, اور ہمارے یہاں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کا کیس قصور کا تھا, بہت ہی ڈینجرس کیس تھا وہ. اس کے نتیجے میں ایک جو کام اچھا ہوا وہ یہ ہوا کہ زینب الرٹ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جہاں پہ بچہ اگر مس ہوگا تو والدین ان کی فری ہیلپ لائن پہ بھی, ٹیوٹر پہ بھی, اور ایپ کے تھرو بھی کیس رپورٹ کر سکتے ہیں, اور فوری طور پہ جو
मुतलका थाना होगा वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज करने का पाबंद है। एक बात। दूसरा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक हेल्पलाइन है 1099। 1099 आप उन पे रब्ता करेंगे तो वो फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई भी केस है चाइल्ड अब्यूज़ का, या आप देखते हैं चाइल्ड राइट्स की वायलेशन कहीं भी हो रही है, तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर एक्शन होता है। इसी तरह से हर जगह पे अब जो हम कोशिश कर रही हैं और इंशाल्लाह ये अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो ये है कि जो अब्यूज़र्स हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाए, ठीक है। और हम इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि उनके मेंटली स्टडी की जाए कि वो कौन से अवामिल हैं जो इनको अब्यूज़र बनाते हैं, ताकि वो जो इंडिकेटर इनके अंदर मिले हमें, ठीक है, वो माशरे में हम फैलाएं कि ये निशानियां हैं किसी अब्यूज़र की, वो मेंटली इस तरह होगा, उसकी हरकत इस तरह की होगी, ताकि लोग अवेयर हों और बचे रहें। और ये डेटाबेस फिर काम आएगा फर्दर कि उसको पता होगा कि मेरा नाम कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में मौजूद है। अगर मेरे इलाके में कोई और बच्चा शिकार हुआ तो पहला जो बंदा जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो मैं हो सकता हूँ। तो वो एक को शिकार बनाने के बाद दूसरे को नहीं बनाएगा। आई होप एंड आई प्रे। तो तीसरा ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी हुकूमत के अलावा डायरेक्ट विक्टिम सपोर्ट पे काम करती हैं। ठीक है, ठीक। आप CRM को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू ट्विटर, फेसबुक, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रब्ता करें, ठीक है। तो वी आर रेडी टू सपोर्ट द विक्टिम। ओके, चाहे उनको कानूनी मदद चाहिए, चाहे उनको किसी इदारे के साथ लिंक करना हो। इसी तरह से साहिल जो है वो काम करता है चाइल्ड अब्यूज़ की जो लीगल मामलात हैं वो उसको देखता है। अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए तो आप साहिल की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। वो CRM जो है आपका नेटवर्क इदारा जो है उनको कनेक्ट कर देगा। हाँ जी, ठीक हो गया। तो हमारी को अगर आप CRM को अप्रोच करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही हैं एज पर द विक्टिम नीड, हम उनको कनेक्ट कर देते हैं किसी न किसी इदारे के साथ और फिर वो वहाँ पे कानूनी सर्विसेज होता है, कानूनी सर्विसेज, और हम उसके फिर ये है कि बाद में उनके साथ कनेक्ट भी रहते हैं कि उनकी प्रोग्रेस कहाँ पे पहुंची। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी पते की बात है, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब हमें ये भी बताने के लिए कि लिसनर्स वहाँ पर जहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं पे चाइल्ड अब्यूज़ का केस हो रहा है, चाइल्ड वायलेंस का, जहाँ पे वायलेंस जो है वो बच्चों पर जबरी तशद्दुद किया जा रहा है और आपको पता चल रहा है वो आपके इर्द गिर्द, आपकी नेबरहुड और विद इन योर फैमिली, और शायद आप वालदा हैं और आपके बच्चे ने कहीं आपको कोई निशानियां खामोशी से बता दी हैं और डर भी लगता है कि वालिद साहब को ना पता चले। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आपको आप ये भी डर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो उसको शायद वो मुझ पर आवाज़ उठाए या मुझे डांटे, घर का माहौल जो है वो तंग हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सो फॉर सच फीमेल्स एंड फॉर सच मदर्स वो ऐसे इदारों से रब्ता कर सकते हो और बिला झिझक, बगैर किसी खौफ और डर के अख्तर साहब कि आपकी प्राइवेसी को, ना ही आपके नंबर्स, ना ही आपकी नाम, हर चीज़ को सीग़े राज जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे सेगमेंट में आए और हमने आज वाकई बहुत ज़रूरी बातों पर जो है वो हमने जिक्र किया है। एंड आई होप कि हमारे माशरे में जो है इसका कुछ इम्पैक्ट आए और चीज़ें कुछ बदलें। आपको लगता है, अब तो सेगमेंट को हम रैप अप कर दें, लेकिन आप ऑनेस्टली बताइए, आप इतने अरसे से जो है वो बच्चों के साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बच्चों के ऊपर, उनके कानूनी हक हुकूक के ऊपर जो काम कर रही है, वायलेंस के ऊपर, आप बताइए कि काम अब हो रहा है और तेज़ी से तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है इन तमामी ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरे पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में उसका इम्पैक्ट आ रहा है? मैं गुजारिश कर दूं, बात ये है कि जो पॉलिसी वर्क होता है जी, वो हमेशा स्लो होता है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग देखें सही तो 2-3 चीज़ें आपको वाज़ेह मिलेंगी। एक तो ये है कि चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से अवेयरनेस लेवल लोगों का ज़्यादा हुआ है, सही, पहले की निस्बत इदारों का काम ज़्यादा बेहतर हुआ है, सही, नए इदारे वजूद में है, जैसा कि ज़ैनब अलर्ट का मैंने जिक्र किया। बिल्कुल। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर आप बात करें तो उसके ब्रांचेस पंजाब का भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, बिल्कुल जी, उसकी ब्रांचेस में इजाफा हुआ है, ठीक है।
اسی طرح اگر آپ بات کریں پولیس کی کارکردگی کی، ٹھیک ہے، ٹھیک تو بار بار کے کیس گو کے آ جاتے ہیں، لیکن ان پہ اب رسپانس ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور پولیس جو آپ کو لگتا ہے کہ رسپانسیبل ہو گئی ہے، رسپانسو ہے؟ میرے خیال میں رسپانسو اسلام آباد کی حد تک اگر بات کریں، آپ اپروچ کریں گے تو رسپانسو ہے. باقیوں کا ہے بعض جگہ پہ ہمیں پوش کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ایک ایسی ہیلپ لائن نمبر ہے جس پہ آپ کال کریں گے تو پولیس جو ہے وہ فوری پہنچ جائے گی یا آپ کو جو ہے وہ سروسز دے گی. کیا اختر صاحب آنیسٹلی بتائیے گا کہ کیا یہ بات صرف پالیسی کی حد تک دستاویزات میں موجود ہے کہ کیا واقعی نہیں پولیس بر وقت جو ہے وہ اس پر عمل کرتی ہے؟ انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ پولیس یہاں پر بر وقت تو پہنچتے نہیں ہے، واردات واقعہ ہو جاتا ہے، پولیس جو ہے وہ بعد میں ان کو تھوڑا ہوش آتا ہے اور وہ پھر موقع واردات پر پہنچتی ہے. نہیں، میں ایک بات گزارش کروں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ایک تو ہمیں بھی منسٹری پتہ آف ہیومن رائٹس کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ جب آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہے، وہ پولیس کی نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کی ہے. ٹھیک، وہ حکومت کی ہے. وہ ڈائریکٹ کریں گے پولیس والوں کو، تو پولیس والے جب پولیس والے جس بھی ادارے کا کام ہے اداروں کو وہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، پولیس کی جہاں پہ بات آ جائے، آپ 15 پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں اگر وہ لیگل کیس بنتا ہے، کرائم کا کیس بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی آپ کو 15 پہ فوراً رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا کہ رسپانس ریٹ مختلف جگہ پہ مختلف ہوتا ہے. وہ ڈسٹینس بھی میٹر کرتا ہے، اگلا جو بندہ بیٹھا ہے ذمہ دار اس کا اپنا بیہیویئر بھی میٹر کرتا ہے. تو ایک بات جو آپ کو میں جہاں پہ بتاتا چلوں کہ سی آر ایم کے پلیٹ فارم سے ان کی ممبر آرگنائزیشنز نے خود گورنمنٹ آفیشلز کی، انکلوڈنگ پولیس ڈپارٹمنٹ، انکلوڈنگ ججز، ان کی چائلڈ رائٹس کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ کا کام شروع کیا ہوا ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ ریزلٹس بہتر ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سے بہتر ہوں. پرفیکٹ. بہت بہت شکریہ مسٹر اختر سعید صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر چائلڈ رائٹس موومنٹ پاکستان سے آج ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں رہے. بہت بہت شکریہ. باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت میرے پاس کم. مجھے کہا گیا تھا کہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 منٹ کا ہو گیا، لیکن ہم 30 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم لے کر گئے کیونکہ آپ نے بڑے پتے کی بڑی انفارمڈ باتیں ہمیں بتائی اور اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، بالخصوص نیکسٹ ٹائم آئی انوائٹ یو میرے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں میرے پروگرام میں آئیے گا اور ہم ضرور اسی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہم جہاں پر بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے ریلیجس ادارے ہیں، ان اداروں میں جہاں پہ ریلیجس جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، ان میں پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ اس طرح کے کیسز رونما ہو رہے ہیں. آپ نے اپنی بات کے آغاز میں ہی کہا کہ ایون 2 سال کے بچے تک جو ہیں ان ریلیجس اداروں میں محفوظ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی فیل ہو رہا ہے. اینڈ ہاؤ فار دس از گوئنگ آن اینڈ اس کے امپیکٹ کتنے زیادہ ہمارے معاشرے پہ اور والدین کا اس میں کیا کردار ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ویری سون نیکسٹ ٹائم ضرور بات کریں گے. بہت بہت شکریہ اختر صاحب، تھینک یو ویری مچ.